बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं परचून की दुकान से सौदा सलफ लिए वापस आ रहा था, लेकिन मोहल्ले वाले तो एक ही फैमिली के गुन गा रहे थे। हर तरफ होती उनकी बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरे मोहल्ले में एक नई फैमिली रहने के लिए आई थी कुछ दिन पहले, जिसके चर्चे पूरे मोहल्ले में थे, लेकिन मैंने उस फैमिली के किसी एक फ़र्द को भी अब तक नहीं देखा था, क्योंकि मैं अपने कामों में ही बहुत मसरूफ़ होता था। मुझे हाल ही में प्राइवेट जॉब मिली थी और मैं सारा दिन उस नौकरी पर होता था, लेकिन मेरे यार दोस्त जो इस मोहल्ले में रहते थे बार बार इस फैमिली का जिक्र करते थे, लेकिन मैं इस फैमिली से नहीं मिला था, क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि उनके घर में कोई मर्द नहीं है, सिर्फ औरतें हैं। और औरतों से कैसे हम मिल सकते थे? हाँ, अगर औरत बेतकल्लुफ़ हो तो गली में आते जाते सलाम दुआ हो जाया करती थी, लेकिन ये औरतें तो घर में बिल्कुल बंद होकर रहती थी और किसी को नज़र नहीं आती थी। और सबको यही तजस्सुस था कि ये फैमिली कैसी थी। बस इतना पता चला था कि इस घर में 3 लड़कियां अपनी माँ समेत रहने के लिए आई हैं, लेकिन इन 3 लड़कियों को अब तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि सौदा सलफ के लिए सिर्फ उनकी माँ ही घर से बाहर निकलती थी, बल्कि वो भी ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती थी। गेट पर खड़े होकर मोहल्ले से गुजरते हुए किसी बच्चे को आवाज़ दे देती थी और सौदा सलफ मंगवाती थी। कुछ ही अरसे में सब मोहल्ले वालों को अंदाज़ा हो गया था कि ये फैमिली भी शायद बहुत ही पर्देदार फैमिली है, इसी वजह से बाहर नहीं निकलती है, किसी के घर भी नहीं जाती है। फिर मोहल्ले की औरतों ने ये फैसला किया कि सब मिलकर इनके घर जाएंगे और रवाबित बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मोहल्ले का असूल था। उन औरतों में मेरी वालदा भी शामिल थी। वो भी सारी औरतों के साथ मिलकर उनके घर चली गई मिलने के लिए और उनका मिजाज जानने के लिए। जब मेरी माँ उनके घर से वापस आई तो खुशी से फूले न समा रही थी। उन्होंने बताया कि माँ, बेटियाँ बहुत ही अच्छी और शरीफ हैं। मेरी माँ ने बताया कि ये फैमिली घर से बाहर नहीं निकलती है और इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। जो औरत लड़कियों की माँ है उसका शौहर फौत हो गया, उसकी वजह से तो उन्हें पुराना मोहल्ला छोड़कर यहाँ आना पड़ा, क्योंकि वो मोहल्ला अच्छा नहीं था। फिर तो मेरी माँ ने उनके घर आना जाना शुरू कर दिया और जब भी उनके घर से आती थी तारीफ़ों के पुल बांध देती थी। उनके लिए तो सब कुछ वही लड़कियां हो गई थी। जब देखो मेरी माँ उनके कसीदे पढ़ रही होती थी। मुझे मेरी माँ की सादगी पर बहुत हैरत होती थी और मैं उनकी बातों पर मुस्कुरा देता था। मैं उसे कहता था कि अम्मा, आपको क्या पता आजकल शराफत और पर्दे के नाम पर क्या खेल खेले जा रहे हैं। ये औरतें, सिर्फ हम मर्दों को पता है कि औरतें बहुत ज़्यादा हैं जो ज़माने को नहीं समझ सकती। हमने ज़माना देखा है और हमें पता है कि जो जितना पर्दे में है वो उतना ही। इससे आगे मेरी माँ मुझे बोलने नहीं देती कि किसी की बुराई नहीं करते हैं। मैं भी सर झटक देता, क्योंकि मैं जानता था मेरी वालिदा कभी मेरी बातों पर यकीन ना करती। उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, बल्कि वो घर ही रहती थी। पुरानी औरतों की तरह उन्हें हर कोई अच्छा ही लगता था। मैं एक मर्द था और पूरी दुनिया देखी थी कि कैसी है। शराफत के चोले पहनकर ये दुनिया कितने गलीज काम करती है, सब जानता था। आई रोज़ अपने दोस्तों से बहुत से किस्से भी सुन रखे थे, ऐसी शरीफ ज़ादियों के जो किसी अमीर को फांसने के चक्कर में रहती थी। मैं आज गली से गुजर रहा था कि मुझे उस घर से एक औरत निकलती दिखाई दी। मेरी नज़रें बेख्तियार उस जानिब उठी। बाकी लोगों से इतनी तारीफ़ सुन चुका था कि अब मुझे भी काफ़ी तजस्सुस था उनके बारे में जानने का। मैंने गैर इरादतन उस औरत का पीछा किया। वो उनकी माँ थी, जो खुद को मुकम्मल छुपाए कहीं जा रही थी। वो सौदा लेकर निगाहें नीचे किए घर चली गई, बगैर किसी की जानिब देखे। मैं गली की नुक्कड़ पर खड़ा था। ये देख मैं ज़रा मुतासिर हुआ था कि वो औरत बगैर किसी को बुलाए घर चली गई थी, वरना मेरे मोहल्ले की बेशतर औरतें लाजमी गली में रुकती थीं और एक दूसरे से सलाम दुआ लेती थीं। पर जो हम आंखों से देखते हैं वही सच नहीं होता। मैं खुद को मलामत करता कि लोगों की बातों पर क्यों यकीन कर रहा हूँ। वो इतनी भी शरीफ नहीं है जितनी नज़र आ रही है। फिर मैं घर चला आया। मेरी माँ बड़ी खुश बैठी थी। मैं समझ गया कि मेरी माँ अभी उन्हीं के घर से आई है, इसलिए बगैर उनसे लड़कियों के कसीदे सुनता मैं अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उस वक्त दिमाग उलझा पड़ा था। मेरी माँ भी मेरे पीछे ही आ गई, मेरे बालों को बड़े प्यार से सहला रही थी। मैं ज़रा परेशान हुआ अपनी माँ के तासुरात पर, जो मुझे कुछ बताना चाह रही थी। मेरी माँ ने मुझे पानी दिया और इधर उधर की चंद बातें की, लेकिन उनकी बात जो वो कहना चाह रही थी मैं वो सुनना चाहता था, इसलिए पूछ लिया कि माँ, जो बात करनी है आपने वो कर ले। फिर आखिरकार मेरी माँ ने वो बात कर ही दी जो करने वो इधर आई थी। मैं तो गुस्से से लाल बब्बो का चेहरा लिए उठ गया। मेरी माँ ने जो कहा था वो कभी कबूल ना करता। अभी भी मेरे गुस्से का ग्राफ काफ़ी था।
میری ماں نے مجھے سمجھایا بہت اور اپنے پاس بٹھایا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میں شادی کر لوں۔ یہ بات تو میری سمجھ میں آتی ہے کیونکہ پچھلے چند مہینوں سے میری ماں میرے پیچھے لگی پڑی تھی کہ شادی کر لو۔ وہی پرانی ماؤں کی طرح میری ماں خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی، میرے بچوں کو کھلانا چاہتی تھی، لیکن آج میری ماں نے کہا کہ میری شادی اس گھر کی کسی ایک لڑکی سے ہوگی۔ اتنی جلدی میری ماں نے کیسے ان لڑکیوں پر یقین کر لیا؟ میرا شک مزید گہرا ہو رہا تھا کہ یقیناً کچھ تو پوری اسرار سی بات ہے ان میں کہ جو بھی دیکھتا یا ان سے ملتا ان کا دیوانہ ہو جاتا، ورنہ چند دنوں میں میری ماں ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا نہ سوچتی۔ میں نے شادی سے منع نہیں کیا بلکہ ان لڑکیوں میں سے کسی سے شادی نہیں کروں گا یہ کہہ دیا، جبکہ میں جانتا تھا۔ صاف انکار پر ماں غصہ ہو گئی۔ میری ماں کا دل بہت دکھا تھا، تبھی چپ چاپ کمرے سے چلی گئی۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا تھا کیونکہ مجھے میری ماں بہت عزیز تھی، ان کی ہر بات سر آنکھوں پر تھی۔ لیکن اب کی بار معاملہ اور تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مکار لڑکیاں میری ماں کو دھوکہ نہ دے رہی ہوں۔ میری ماں تو ایک سادہ سی خاتون تھی جسے کچھ پتہ نہ تھا آج کل کی دنیا کی چالوں کا، اس لیے میں اپنی ماں کی طرف سے پریشان رہتا تھا۔ رات کو کھانے پر بھی میری ماں نے مجھ سے کوئی گفتگو نہ کی، مطلب وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میری شادی کر دے، لیکن ان لڑکیوں سے نہیں، اور وہ جانے کیسی ضد لگائے بیٹھی تھی کہ میری شادی کرنی ہی ادھر ہے۔ پھر کیا تھا، مجھے ہار ماننا پڑی اور میں نے اپنی رضامندی دے دی۔ میری ماں میرا ماتھا چومے خوشی سے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تاریخ پکی کر لی۔ شادی کی تیاریاں روج پر چل رہی تھیں۔ میں جتنا خود کا دھیان اس گھر سے ہٹاتا اتنا ہی میرا ذہن ادھر کھینچا چلا جاتا تھا۔ اتنی جلدی شادی؟ مجھے تو ان لوگوں کی جلد بازیوں پر بڑی حیرت تھی۔ اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ یقیناً وہ لڑکیاں اچھی نہ تھیں، تبھی ان کی والدہ اپنے سر سے اتار رہی تھی۔ اگر وہ لڑکی بھی ویسی ہوئی جیسی میں سوچ رہا ہوں تو میں اس لڑکی کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا۔ میرے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہو چکے تھے جس کی وجہ سے میرا یقین ان پردہ دار عورتوں سے اٹھ گیا تھا۔ سب سے بڑی مثال ایک طوائف کی تھی، وہ بھی تو پردہ کرتی تھی، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھی۔ باقی سب مردوں کی طرح میں بھی نیک فرمانبردار بیوی چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ لڑکیاں صحیح نہیں لگ رہی تھیں۔ میرا دماغ مجھے روک رہا تھا کہ ابھی وقت ہے، اس سے شادی نہ کروں۔ دماغ میں ان کے بارے میں الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے جسے میں جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار وہ وقت بھی آن پہنچا جب ان کے گھر کی لڑکی میری بیوی بننی تھی، ایسی لڑکی جسے میں نے دیکھا تک نہ تھا، جس کی عادات سے میں واقف نہیں تھا، پر میری ماں کی ضد پر وہ لڑکی میری دلہن بن بیٹھی تھی۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی جس سے لڑتے میں اندر آیا۔ وہ لڑکی باقی لڑکیوں کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، میں حیران تھا کہ وہ اتنی حسین کیسے ہو سکتی ہے۔ حسن ایسا تھا کہ ہاتھ لگائے میلا ہو جائے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ کوئی فرمائش کرے گی اور ابھی اس کی اوقات سامنے آ جائے گی کہ وہ بھی ایک لالچی لڑکی ہے، پر میں حیران ہو گیا کیونکہ اس نے بجائے کوئی اونچی فرمائش کرنے کے یا پھر ہنی مون پر جانے کے اس نے جو خواہش کی، ایک پل کو تو میں بھی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی اتنی نیک تھی یا پھر یہ صرف ناٹک کر رہی تھی؟ پر میں اس کی خواہش پر رضامند ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میری بیوی عمرے پر جانا چاہتی ہے۔ میری ماں تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی، گھر کے باقی افراد بھی اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وہ بہت دھیمے مزاج کی تھی، میں دل میں اسے سراہا تھا۔ اس نے جلدی پورے گھر والوں کے دلوں پر حکمرانی شروع کر دی تھی۔ ہر کسی کے منہ سے میری بیوی کی تعریفیں سننے کو ملتی تھی، پر میں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا تھا، وہ کس خاندان کی ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیسی ہے، اس لیے میرے دل میں ابھی بھی شک تھا۔ میری بیوی نے 2-3 دنوں میں گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا۔ اتنی جلدی سب ہو رہا تھا، میرے دماغ میں شک کی گرہیں مضبوط ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ لڑکی میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تبھی اتنی میٹھی بن رہی ہے۔ میں جب کام سے واپس پلٹا وہ میرے آگے پیچھے تمام کام کرتی۔ ایک لمحے کو تو اس لڑکی کی پھرتی پر میں ششدر رہ جاتا۔ وہ مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، وہ کافی نیک دار تھی، یا دکھاوا کر رہی تھی۔ رات کو روز نماز پڑھ کر سوتی تھی اور پھر تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا۔ وہ ایک سلیقہ مند لڑکی تھی، لیکن جانے کیوں میں اس پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اصلیت کیا ہے؟ میں نے اپنا ماتھا مسلا۔ ایک رات میں پانی پینے کو اٹھا تو دیکھا میری بیوی بالکنی میں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی چپل پہنی اور سننا چاہا کہ آخر میری بیوی کس سے بات کر رہی ہے، اور مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے میں بالکنی کا دروازہ کھولتے اس تک گیا۔ میری بیوی کا رنگ فک ہوا، اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات کے اس پہر تم کس سے بات کر رہی ہو، لیکن وہ ہڑبڑا گئی اور کہا کہ اماں کا فون تھا۔ میں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا کہ رات کو ماں سے فون پر کون بات کرتا ہے۔
لیکن وہ ماتھے سے پسینہ صاف کرتی کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، جیسے رات اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میرا شک مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید گزرے کہ جب میں اپنے کام سے گھر آیا تھا، میری بیوی کان سے فون لگائے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہ تھا، امی اور باقی سب بازار گئے تھے، اس لیے میری بیوی گھر اکیلی تھی۔ گھر کو لاک لگا تھا، لیکن میرے پاس ڈپلیکیٹ کی تھی، اس لیے میں اندر آ گیا۔ میری بیوی کسی سے کہہ رہی تھی کہ وہ ملنے آئے گی کل۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا، مطلب وہ لڑکی واقعی ہی کسی سے باتیں کرتی ہے اور ایک نیک پاک باز عورت کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ میں نے اس تک جاتے اس کی کلائی پکڑتے سختی سے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی، پر وہ خوف سے سفید پڑتی بکھلا گئی۔ اس افتاد میں اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے ایک نظر ٹوٹے فون کو دیکھتے اس سے پوچھا کہ تم فون پر کس سے باتیں کرتی ہو، اور وہ رونے لگی اور قسمیں اٹھانے لگی کہ اماں سے بات کر رہی تھی۔ مجھے اس پر رتی برابر یقین نہیں تھا، گھر کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے اس بات کو میں نے دبا دیا۔ اب میری بیوی مجھ سے ڈری ڈری ہی رہتی تھی، اب اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو دیکھتے ہی غصہ آنے لگتا تھا، کیونکہ وہ کسی سے باتیں کرتی تھی راتوں کو۔ یہ بات تو میرے ذہن سے چپک ہی گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر عمرے پر چلا جاؤں۔ میں نے ان کی بات پر حامی بھری اور میں نے عمرے کے 2 ٹکٹ لیے، اور اپنی بیوی کی خواہش پر میں اسے عمرے پر لے جا رہا تھا، اور میرے اندر بیزاری تھی، عجیب سی بے چینی تھی کہ دل گھٹ رہا تھا۔ اس لیے جب میں عمرہ کے لیے سعودی عرب پہنچا تو وہ شدت سے رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس لڑکی نے ماضی میں کوئی گناہ کیا ہوگا جس پر شرمندہ ہے۔ میں وہاں بھی اضطراب کی کیفیت میں رہتا تھا، کیونکہ میری بیوی جہاں بیٹھی تھی بیٹھی رہتی، خیالوں میں کھوئی رہتی، اور اچانک میری بیوی کو کچھ ہوا ایسا کہ وہ تڑپتی رہی تھی۔ اس کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی، پھر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میں اس کے قریب کھڑا تھا، اس کی حالت مردہ ہو گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کی نبض چیک کی جو بند تھی، میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ میری بیوی وفات پا چکی تھی۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن وہ نہیں رہی، بلکہ وہ مر چکی تھی۔ میرے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ میں گھر والوں کو کیا جواب دیتا، میری بیوی تو مر گئی تھی۔ وہاں پر جنازے کا انتظام کیا گیا، میں سوگوار سا کھڑا تھا۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی یا نہیں، میں تو اسی الجھن میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر کھودی گئی، لیکن وہاں جو ہوا اسے دیکھتے میری چیخیں نکل پڑی۔ وہاں موجود ہر شخص خوف سے کانپ گیا، روح لرز گئی۔ جب دل بند ہونے لگا، میرے سمیت وہاں جتنے بھی لوگ تھے خوف سے بے ہوش ہو گئے، کیونکہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ کچھ عام نہیں تھا، روح کو لرزا دینے والا منظر تھا وہ۔ جب میں ہوش میں آیا تو وہی سب یاد کرتے میں خوف سے دوبارہ کانپ گیا، میرے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے تھے۔ پھر میں پاکستان واپس آ گیا، لیکن اپنے ساتھ ایک گہرا راز تھا، ایسا راز کہ جو سنتا اس کا دل دہل جاتا۔ اس راز کو سینے کے ساتھ لپیٹتے میں گھر آیا تھا۔ میرے ساتھ ایک ایسا وجود بھی تھا جو میرے لیے صرف اور صرف خوف کا باعث بن رہا تھا۔ میرا رنگ پیلا پڑ رہا تھا، جبکہ میری ماں میری حالت پر پریشان ہوگی، کیونکہ گھر پہنچتے ہی میری طبیعت کافی خراب ہوگی۔ میں رات کو جب کمرے میں آیا تو میری بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے پانی لانے کا کہا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تبھی مجھے کسی کا فون آیا، جسے سننے کے لیے میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کال پر مجھے جو بتایا گیا تھا وہ بھی ایک پریشان کن معاملہ تھا۔ ایک گتھی سلجھی تھی آج۔ میری بیوی کے قدموں کی چاپ میں سن سکتا تھا، پر میں بے تاثر کھڑا تھا۔ میری بیوی بڑی چپ چپ تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھتے پانی پیا۔ میری بیوی اب مجھے بہت کم بلاتی تھی، میں خود بھی اب بات کم کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک خلا تھا جو ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ رات کے پہروں میری بیوی گمسم رہتی تھی، جیسے کوئی گناہ کر لیا ہو۔ وہ بہت روتی بھی تھی، پر میں اسے دلاسے کے چند بول بھی نہیں کہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوایا کہ اس کا باپ کدھر ہے، اور وہ مر چکا تھا۔ یہ محض شریف ہی نہیں بلکہ بہت نیک خاتون تھی۔ جس محلے میں یہ سب رہ کر آئے تھے سب نے ان کی تعریفیں کی۔ اس کی ماں نے انہیں پالا تھا۔ وہ واقعی ایک نیک خاتون تھی، لیکن ایک قصہ میں بھول نہیں پاتا تھا جو ماضی میں میرے ساتھ ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پردے والی عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ ماضی کی ایک رات جب میں اپنے کام سے آ رہا تھا تو ایک لڑکی برقع کیے گلی پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں نے انسانیت کے ناطے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ رات ہو گئی ہے اور میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے، اس لیے سوچا کہ ایک عورت ذات ہے، اکیلی کہاں جائے گی، اس لیے اس کی مدد کی اور اپنے ساتھ لیے چل دیا۔ اس نے مجھے اپنا ایڈریس بتایا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو بازار حسن ہے۔ وہ لڑکی ادھر رہتی تھی۔ میں نے حیرت سے گردن موڑے اسے دیکھا جو سر سے لے کر پیر تک چھپی ہوئی تھی، اور اس کا ٹھکانہ یہ تھا۔ میرا شکریہ ادا کرتی وہ چلی گئی تھی۔
لیکن مجھے بڑے صدمے میں چھوڑ گئی۔ دنیا میں اب کیا کیا نہیں ہو رہا، انسان کس پر یقین کرے اور کس پر نہیں۔ وہ دن گزرا تھا کہ میرا یقین ہر پردے دار لڑکی سے اٹھ گیا۔ مجھے ہر چھپی ہوئی لڑکی میں وہی لڑکی نظر آتی تھی۔ مجھے ہر پردہ فریب لگتا تھا۔ آج بھی میں ماضی کو یاد کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ نیچے سے امی کی آواز آئی جو کھانے پر بلا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو نظریں جھکائے نیچے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے دوران میری ماں نے مجھ سے وجہ پوچھی کہ جب سے سعودی عرب سے آیا ہوں میں کیوں اتنا چپ چپ ہوں، پر میں کیا بتاتا کہ وہاں پر ہوا کیا ہے۔ میری بیوی نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے ہونٹ کچلتے خود کی حالت پر قابو پایا۔ میں نے اپنی ماں کو ابھی کچھ نہیں بتایا تھا، اب بھی میں چپ ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے میں اوپر چلا گیا۔ میری بیوی کام کر کے میرے پاس آئی اور مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ کبھی میری عزت کو رسوا نہیں کرے گی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کیونکہ میری بیوی کو اس کے پرانے محلے والوں نے بتایا تھا کہ میں وہاں تفتیش کرنے گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں بس ڈرا ہوا تھا، اور پھر وہ واقعہ جو سعودی عرب ہوا اس کے بعد مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی اور مجھے کچھ نہ کہا۔ اس نے مجھے وہ سچ بھی بالآخر بتا دیا کہ وہ اپنی ماں سے رات کو بات کرتی تھی جب میں سو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا، اور صبح کو بھی اپنی ماں سے ہی ملنے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شروع دن سے ہی مجھ سے ڈرتی تھی، اس لیے مجھ سے چھپ چھپ کر فون کرتی تھی ماں کو، تاکہ میں دیکھ کر ڈانٹ نہ دوں، کیونکہ شادی والے دن ہی میری ماں نے اسے میری طبیعت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مجھے پردے والی عورتیں زیادہ صحیح نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے میری بیوی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی تاکہ میں اسے بدگمان نہ ہو جاؤں۔ میں بہت حیرت میں تھا کہ وہ لڑکی اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے کہ میری ناراضگی کی وجہ سے اتنا خیال رکھتی ہو۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم امی کو ساری بات بتا دو تاکہ وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ اکثر میری وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی ماں کو بھی سب بتا دوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لیے صبح ہوتے ہی میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے وہ میرے تک آئی اور مجھ سے اتنی صبح صبح آنے کی وجہ پوچھی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو سب بتایا کہ جب وہاں پر میری بیوی مر گئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مرا ہوا تسلیم کر دیا تھا، لیکن جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ میری بیوی جو مر چکی تھی زندہ ہو گئی، بلکہ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، صحیح سلامت۔ اپنی مردہ بیوی کو زندہ ہوتے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اصل میں وہ مری نہیں تھی، وہ کومے میں چلی گئی تھی، لیکن اکثر کوما والوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کئی بار ان کو ڈاکٹر مردہ تصور کر کے وارثوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب تک دنیا میں کوما کے مریضوں کے ایسے بہت سے کیسز آئے تھے، میری بیوی بھی اسی فہرست میں شامل ہوگی۔ وہ زندہ تھی اور اسے زندہ دیکھ کر تو ہم سب کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میری بیوی قریب ہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو، کون سا فریب ہو، لیکن وہ بیچاری کیا کہتی، وہ خاموشی سے میرے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لیے گھر آ گیا تھا۔ اس رات جب مجھے فون آیا تھا وہ ڈاکٹر کا تھا۔ اس نے بتایا کہ مریض کو کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں کوما کے، اسی وجہ سے مریض کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ مردہ ہو۔ لیکن کوما میں گئے کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلدی ریکور کر لیتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ میری بیوی بھی انہی مریضوں جیسی تھی، وہ کوما میں گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے مرا ہوا کہہ دیا۔ جو مجھے اسے دفن کرنے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اور یہ ڈراؤنا منظر تھا، اس لیے وہ اتنے دنوں سے خوفزدہ اور چپ چپ تھا۔ میری بیوی بھی اب امی کے کمرے میں آ چکی تھی، سب کچھ سن رہی تھی۔ میری امی ساری بات سنتی کافی پریشان ہوگی کیونکہ اسے اپنی بہو سے محبت تھی۔ میں بھی جانتا تھا کہ میری ماں میری بیوی سے کافی پیار کرتی ہے۔ میری ماں نے اسے گلے لگایا، پیار دیا۔ میں اپنی باتوں پر شرمندہ تھا۔ میری بیوی سچ میں ایک نیک خاتون تھی اور میں بلا وجہ شک کرتا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ زندگی خوشحال ہو گئی اور مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ہر پردے دار خاتون اچھی نہیں ہوتی اور ہر پردے دار خاتون بری بھی نہیں ہوتی۔ آج میں اپنی قسمت پر رشک کرتا تھا کہ میری قسمت میں ایک نیک پرہیزگار لڑکی تھی۔ تمام بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے، اب مجھے میری بیوی پر بہت بھروسہ تھا۔ کبھی کبھی ہم ایک واقعے کو لے کر زندگی گزار دیتے ہیں اور ہر کسی پر شک کرتے ہیں۔ میں نے ایک پردے دار عورت کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر دنیا کی تمام پردے دار عورتیں میرے لیے مشکوک ہو گئی تھیں۔ عورتوں کے بارے میں تو میں نے یہ رائے قائم کر لی تھی، لیکن مردوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا تھا، حالانکہ مجھے اپنا ترازو برابر کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں صرف ایک واقعے کی وجہ سے کبھی بھی ہر عورت کو برا نہیں کہوں گا۔ مجھے اپنے الفاظوں پر اور اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا بہت دل دکھایا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں پرانے محلے بھی پہنچ گیا تھا اس کے کردار کی گواہی طلب کرنے کے لیے اور وہاں منہ کی کھا کر آ گیا تھا، یقیناً میری حرکت نے اسے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ اس کے بعد میں نے بار بار اسے اپنے کیے کی معافی مانگی، میرے دل میں آج بھی موجود ہے۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔